रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। लास्ट टाइम हमने अपने जो क्लास का आगाज़ किया था वो किया था हमने हदीस से, जो कि हम वज़ू के बारे में लास्ट टाइम हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी, और दुरूद शरीफ के बारे में। देखिए आज जुम्मा भी है ना, तो हम वैसे तो हर रोज़ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन ज़रा हमें थोड़ा सा और भी शौक़ होता है। तो उसके बारे में मैं एक हदीस आपके साथ शेयर करूँगी कि अबू तलहा रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, ये नसाई की हदीस है, कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी तशरीफ़ लाते हैं, तो उनका चेहरा जो है वो खिला हुआ होता है, जैसे बहुत खुश होते हैं। तो सहाबा उनको देख के कहते हैं कि या रसूलल्लाह आज आप बहुत खुश हैं, क्या बात है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, तो उन्होंने आज आके मुझे कहा और ये खुशखबरी दी कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती जो भी हैं उनमें से जो भी उनके लिए एक मर्तबा भी दुरूद शरीफ पढ़ेगा, जो एक मर्तबा उनके ऊपर दुरूद पढ़ता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल करते हैं। कौन करता है? अल्लाह सुब्हाना ताला। और जो एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेजता है, अल्लाह सुब्हाना ताला 10 मर्तबा उस पर सलाम भेजते। देखिए कहाँ हमारी औकात, हम पढ़े तो क्या पढ़े वाली बात है ना, कि हम तो इंसान क्या कर सकता है, और कहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला उसके जवाब में 10 मर्तबा रहमतें और 10 मर्तबा सलाम उस उम्मती पर भेजता है जो एक दफ़ा दुरूद पढ़ता है। तो आज तो हमें फिर चुप ही नहीं होना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इतना दुरूद पढ़े कि अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमतें, बरकतें अल्लाह सुब्हाना ताला बस कबूल कर ले जो कुछ भी हम करें। आमीन सुम्मा आमीन। लास्ट टाइम हमने वज़ू के बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ा था कि जब हम वज़ू करते हैं तो हमारे तमाम सगीरा गुनाह जो हैं वो हमारे हाथ से, हमारी आंखों से, हमारे पाँव से, कि हम चल के अगर किसी ऐसी जगहों पे जाते हैं, हमारी ज़ुबान से जो हम करते हैं गुनाह, और जब हमारे कान सुनते हैं, वो सारे के सारे धुल जाते हैं जब हम वज़ू करते हैं। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि वज़ू के बाद जो हम दुआएं करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला की क्या खुशखबरियाँ हैं कि क़यामत के दिन जो वज़ू के बाद जो दुआएं जो लास्ट टाइम हमने कही थी वो पढ़ते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि जो जन्नत के 8 के 8 दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे, और हर दरवाजा उसको पुकारेगा कि मेरी तरफ से अंदर, मेरी साइड से अंदर आ जाए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला के इतने करम, देखिए कि फिर आज की हदीस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब वज़ू के बारे में अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन एक कब्रिस्तान में दाखिल हुए, तो वहाँ पे उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम दारा कौमिन मोमिनीन और व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून, कि इन घरों में रहने वाले मोमिनों तुम पर सलामती हो, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी यकीनन तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं। अब देखिए कि कब्रिस्तान जब हम जाते हैं तो सबसे पहले सलाम करना। सलाम किसको की जाती है? जो आगे से जवाब देता है। अब देखिए जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई बाथरूम में होता है तो हम उसको सलाम नहीं कर सकते क्योंकि वो जवाब नहीं देता, या कोई खाना खा रहा है तो उस वक्त उसको सलाम नहीं करते ताकि उसको कहीं चोक नहीं हो जाए या इस तरह से, तो हम सलाम नहीं करते। सलाम किसको किया जाता है? जो जवाब देता है। और जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो हमारे जितने भी लव वंस हैं, तमाम मोमिन मुसलमान जो वहाँ पे हैं, वो सलाम का जवाब देते हैं। इससे ये जाहिर होता है ना। तो फिर देखिए कि उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने भाइयों को देखता। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह हम आपके भाई नहीं हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम तो मेरे साहब हो, मतलब मेरे साथी हो, और मेरे भाई वो हैं जो मेरे बाद आएंगे। मतलब कौन है? जैसे मैं और आप, और बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी मोमिन मुसलमान आएंगे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, मतलब उनके भाई हैं। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह क़यामत के दिन आप उनको कैसे पहचानेंगे? आपने तो उनको नहीं देखा होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि अगर एक अस्तबल है, घोड़े हैं उसके अंदर, सारे काले रंग के घोड़े, और उसके अंदर एक घोड़ा जो चमकता हुआ सफेद, जिसका चेहरा, जिसके हाथ और जिसके पांव चमक रहे होंगे, क्या तुम उसको पहचानोगे नहीं? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं या रसूलल्लाह, हम उसको जरूर पहचान लेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन मेरे उम्मती
جو وضو کریں گے، جیسے ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو وضو کے آثار ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے، سفید چمک رہے ہوں گے، اور میں اس سے اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا، اور میں اس سے پہلے حوض کوثر پہ ان کا انتظار کروں گا۔ تو اس لیے میں آپ کے ساتھ اس لیے یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ اب سردیاں آ رہی ہیں تو ہمیں یوزلی سستی ہوتی ہے کہ ہائے وضو کرنا ہے، ٹھنڈ ہے، بستر سے نکل رہے ہیں۔ اب ہر ایک کے حالات تو ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے اتنے مسلمان ہیں جو جھگیوں میں بھی رہتے ہیں، ایسے بھی ہیں کہ جو جن کے پاس پانی اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے، برف گر رہی ہوتی ہے، اور وہاں پہ بھی پانی کا انتظام اس طرح سے پراپر نہیں ہوتا۔ تو ہر لیول پہ سوچئے، اور آپ دیکھیے کہ جو پھر وضو کرے گا تو کتنا ثواب اس کو ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 65 کریں گے، کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا کہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نمبر 1 یہ تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام جب تورا لے کے آئے تھے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ تو بڑی مشکل ہے، ہم تو اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ کوہ طور ان کے اوپر معلق کر دیا کہ پکڑو اس کتاب کو اور اس پہ عمل کرو، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا، تحریف کر دی تھی، انہوں نے معنی بدل دیے تھے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے، وہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے علماء کو ڈانٹا کہ آخر تم ایسا کیوں نہیں کرتے، جب یہ حرام مال کھاتے ہیں یا حرام کمائی ہے ان کی یا غلط طرح کی یہ چیزیں کرتے ہیں تو ان کو تم نے کیوں نہیں روکا تھا۔ اب اس آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی اس کا علاج بتا رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّا، اور اگر بے شک اہل الکتابی اہل کتاب آمنو ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا اور وہ تقوی اختیار کرتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے میں ایک عالم دین کو سن رہی تھی، انہوں نے اتنی خوبصورت اس کی تفسیر بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ آج اگر اللہ کا وہی بات جو میں بار بار کہتی ہوں، اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم is a last prophet، اور اب کوئی کتاب نہیں آنی، نہیں تو آج اپنے آپ کو دیکھیے کہ پاکستان میں یا کہیں بھی مسلمان جہاں پہ بھی ہیں، آج ہمارا کیا کردار ہے، کیا رشوت نہیں لیتے، کیا جھوٹ نہیں بولتے، کاروبار میں سودی کاروبار نہیں کرتے، ہم کس جگہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آج کتاب ایک نئی آنی ہوتی تو اب پھر ہمارے بارے میں کیا ہوتا کہ اللہ کہتے کہ اہل الکتاب کی جگہ لکھا ہوتا ہے اہل القرآن، کہ اے قرآن والو ایمان لے آؤ۔ دیکھیں ایمان کے بارے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ ایمان دل کی حالت ہوتی ہے نا، کہ ہماری دل کی کیا حالت ہے، اور دل ہی کے اندر ایمان ہوتا ہے، اور اسی جگہ پہ نفاق بھی اسی جگہ پہ ہوتا ہے، اور یہ پہچاننا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا کہ لوگ ہم بات بھی کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں میرا ایمان تو میرے دل کے اندر ہے نا، میں اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ میرا معاملہ ہے، لیکن اگر آپ کا ایمان نظر نہیں آ رہا نا تو پھر آپ کسی غلط فہمی میں ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں بیج جب بویا جاتا ہے، اگر وہ بیج پھوٹے ہی نہ، اگر وہ بیج اگے ہی نہ تو وہ نیچے یا تو اس کو کیڑا کھا جائے گا یا پھر وہ اسی کھاد کے اندر مل جائے گا، وہ تو باہر نکلا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں بیج جب بوئیں گے تو ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے نا، اس کے بعد وہ چھوٹا سا پودا بنتا ہے، پھر تناور درخت بنتا ہے، پھر وہی سایہ بنتا ہے اور وہی پھل لاتا ہے۔ یہی بات ایمان کی ہے۔ جب ایمان آپ کے دل کے اندر آتا ہے تو آپ کے جوارے پہ نظر آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، صحابہ کی زندگی آپ دیکھیے، ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں کہا کہ ابھی تو تم منہ سے اسلام لائے ہو، ابھی تو تمہارے دل میں ایمان آیا ہی نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دل میں ایمان ہو اور ہمارا حال حلیہ ایسا ہو کہ امریکن کیا غیر مسلم ہر کوئی دیکھ کے ہمیں شرمائے۔ ہم کیسے دعویٰ دیں گے؟ ہر جگہ پہ بولا تو نہیں جاتا۔ ہم جب گھروں سے نکلتے ہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا برتاؤ، ہماری ہر چیز جو ہے وہ ایک دعویٰ ہوتی ہے ایک مسلمان کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اپنے بعد میں جو ہمارے اوپر ایک فرض چھوڑ کے گئے ہیں وہ دعوے کے ہی فرض تھا نا، تو ہمیں اس فرض کو کیسے پہچاننا ہوگا؟
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو بات کہتے ہیں نا کہ وہ ایمان لے آتے وَاتَّقَوْا اور وہ تقوی اختیار کرتے. دیکھیں سورۃ لیل میں بڑی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، بے شک تمہاری کوششیں بالکل جدا جدا ہیں. اب دیکھیے ہر انسان کی زندگی فرق ہوتی ہے، ہر انسان کا رہنا سہنا، اس کے حالات، اس کے سب، ہر ایک کی کوشش فرق ہوتی ہے. کوئی کسی طرح سے کوشش کر رہا ہے، کوئی کسی طرح سے کوشش کر رہا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، تو پس جس نے اطاعت کر لی اور تقوی اختیار کر لیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے نیکی کی تصدیق بھی کر لی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اس کی یسرا کی، آسانی کی خوشخبری دیتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ جن کی زندگی میں آسانیاں نہیں ہیں تو پھر ان کو یہ سوچنا چاہیے. یہ دیکھیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بینہ بیان کر دیا نا کہ جو انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آسانی لے آئیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور انکار کر دیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے نیکیوں کو بھی جھٹلا دیا کہ نہیں کوئی بھی یہ بڑی مشکل ہے، ہم سے نہیں ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے، کہ اس کو عسر کو، اس کی تنگیوں کو آسان کر دیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالَهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، کہ اس کے کام نہیں آئے گا اس کا مال، اور اس کو پھینک دیا جائے گا کس میں، دوزخ میں، گھڑے میں پھینک دیا جائے گا. دیکھیے آج مال ہی کی تو مصیبت ہے، ہم اسی چکر میں تو ساری اپنی زندگی ضائع کر دیتے ہیں. غلط طرح سے پیسے کمانے پڑیں گے پھر بھی کوئی بات نہیں. لوگ کہتے ہیں جیسے گیس اسٹیشن میں آپ دیکھیں، ہم بزنسز میں لیتے ہیں، ہم ایسے ریسٹورنٹ میں جو امریکن ہے جیسے میکڈونلڈ ہے یا اس طرح کے کھانے، ہم وہاں پہ سارا کچھ ہی بیچ رہے ہوتے ہیں نا. اب گیس اسٹیشن پہ دیکھیں کہ سب کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں. اب پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رزق حلال ہو، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہم پڑھتے ہیں نا کہ بچوں کے منہ میں آپ ایک نوالا حرام کا ڈال دیں گے تو پھر کیا ہوگا. ہماری تو عبادتیں قبول نہیں ہوتی. ہمیں یہ بہت غور کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا رزق کیسے حلال ہوگا، کیونکہ آگے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں جو ہم ڈرتے ہیں نا کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا، اگر ہمارے فار ایگزامپل گیس اسٹیشن ہے یا کھانے کی جگہ اگر ہم نے یہ چیز نہ بیچی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے اور جو اللہ نے منع کیا، تو ہماری تو رزق میں کمی پڑ جائے گی. اللہ کی خوشخبریاں پھر آگے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ ایمان لایا وَاتَّقَوْا، اور اس نے تقوی کیا، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو البتہ دور کر دیں گے ہم ان سے ان کی برائیوں کو. وَلَأَدْخُلَنَّاهُمْ، اور ہم داخل کریں گے انہیں جنات، جنتوں میں، نعیم نعمتوں والی جنتوں میں، باغات میں داخل کر دیں گے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو ایمان لے آتا ہے اور اپنے عمل صالح کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو دور کر دیں گے. اس سے بڑی اور کیا خوشخبری ہوگی. الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 66 اور اب دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ اقاموا، اور اگر وہ قائم کرتے التوراۃ، تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا علیہم ان کی طرف، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. تورات اور انجیل کے علاوہ کیا تھا؟ قرآن کے بارے میں نا کہ اگر وہ اس کو قائم کرتے، اور اس کے علاوہ اگر بعض مفسرین نے کہا کہ وہ تمام صحیفے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ نازل ہوئے تھے، تو اس کی بات ہے کہ اگر وہ اس کو قائم کرتے، قائم کرنا مینز کہ نافذ کرتے. دیکھیے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات میں اور انجیل میں جو حکم دیے تھے، جب ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں جو احکامات تھے اس کو نافذ نہیں کیا تھا. تو اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کی سزا کے بارے میں بتاتے تھے کہ کیوں ان پہ سزا آ رہی تھی، کیونکہ اللہ کے احکامات نہیں مانتے تھے. تو نافذ کہاں پہ کرنا تھا تورات کو؟ انہوں نے اپنے گھروں میں، اپنی عدالتوں میں، اپنے ملکوں میں، ہر جگہ فیصلہ کس کا ہونا تھا؟ جس کا ملک ہے.
लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि तमाम कायनात तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। उसने जब एक कानून दे दिया कि ये कानून ऐसे नाफिज होगा, तो हम कौन होते हैं उसको ना नाफिज करने वाले। आज आप देखिए कि पाकिस्तान में क्या है, हम अपना देखते हैं ना, कि हम चले यहाँ पे तो हमें समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हमें बताते हैं कि देखो उन्होंने तौरात को नाजिल नहीं किया था, उन्होंने इंजील को नाजिल नहीं किया था, तो उन पे फिर कितनी सख्तियां आई थी। आज मुसलमान हर जगह जो हम पिट रहे हैं, तो क्या है, हमने क्या कुरान को इसी तरह से हमने नाफिज किया हुआ है? हमारी अदालतें क्या कुरान के असूलों के मुताबिक है? हमारे घरों में, अदालतें तो छोड़े, हमारे घरों के जो कानून हम ही बना रहे हैं ना, हमने अपने बच्चों को कैसे रेस किया, हमारे घर के तौर तरीके क्या हैं, तमाम जो जिंदगियों के फैसले क्या हम कुरान के मुताबिक कर रहे हैं? अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का इतना बड़ा, फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे एक होता है ना कि कहते कि अगर तुम ये करो तो फिर मैं क्या करूंगा कि लाअकलू, तो अलबत्ता वो खाते मिन फौकिहिम, अपने ऊपर से, व मिन तहती अर्जुलिहिम, और अपने पांव के नीचे से खाते। ये मुबालगे का सीगा इस्तेमाल हुआ है कि जैसे कहते हैं ना ऊपर और नीचे से रहमतें नाजिल हो जाती हैं उनके ऊपर, कि अगर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात नाजिल करते। आज हम क्यों नहीं करते? हमें डर होता है ना कि अगर हमने अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ये फैसला किया तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमसे नाराज हो जाए। या हमने कारोबार में, जैसे मैं आपसे पहले बात कर रही थी कि कारोबार हमारे पास ऐसा है जो हम अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट कर रहे हैं, सूदी कारोबार है फॉर एग्जाम्पल, या इस तरह से कोई भी, तो हम क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे तो हम खाएंगे कहाँ से, तो हम कैसे, हमारे कारोबार में तरक्की होगी? ये अल्लाह का वादा है, वहां से क्या कितना फायदा हमें मिल जाएगा कि हम खुश हो जाएंगे। ये अल्लाह का वादा है कि आसमान जैसे ऊपर से भी और नीचे से भी अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतें, अपना रिस्क उनके ऊपर वाफिर कर देता। आप देखिए कि उसमें सूरत अल एराफ में आता है, अगर बस्तियों वाले ईमान ले आते और डरते रहते तो हम जरूर उन पर आसमान और जमीन से बरकतें नाजिल कर देते। अब देखिए कुरान में बारहा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिस्क के बारे में कहा कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक हलाल रिस्क कमाओगे, अगर अल्लाह के अहकामात पे अमल करोगे तो अल्लाह की तरफ से क्या होगा। तो फिर हमें सोचना तो है ना कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह जिन में कहते हैं, अगर वो सीधी राह पर कायम रहते तो हम इन्हें जरूर कसीर पानी से सैराब कर देते। और फिर सूरत तलाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो शख्स अल्लाह से डरेगा, अल्लाह इसके लिए नजात की राह पैदा कर देगा, इसको वहां से रोजी देगा जहां से उसको गुमान भी नहीं होगा, और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह ही उसके लिए काफी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब देखिए फिर सूरत इब्राहिम में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें जरूर उससे भी ज्यादा देगा। तो हम फिर अल्लाह के वादे एक तरफ और हमारी डर एक तरफ रह जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं अल्लाह उनके लिए काफी हो जाता है। अब देखिए कि सूरह हजरत अली कहते हैं कि उनसे वो हदीस है कि हजरत अली ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो शख्स कोई सहाबी आए थे उनके पास और उन्होंने आके कहा कि मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, तो मैं कैसे उसको उतार सकता हूँ। तो हजरत अली ने कहा कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर इतना ओहद पहाड़ जितना भी कर्जे से दबा हुआ इंसान है, अगर वो ये आयत पढ़ता है, अल्लाहुम्मा इकफिनी बि हलालिका अन हरामिका व आगननी बि फदलिका अमन सवाक, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको उससे, उसके कर्जे से उसकी जान छूट जाएगी। अब ये जो दुआ है ये आपको तफसीरुल कुरान विद आयशा खालिद में आप जाके देखिएगा। मैं अपने पेज पे ये सारी दुआएं जो भी हर प्रोग्राम में मैं बोलती हूँ ताकि आप लोग वहां से आसानी से ले सके, क्योंकि यूजुअली फिर आप लोगों का ये मैसेज होता है कि आप ये दुआ भेज दें या हम हमें मिली नहीं है या हम लिख नहीं सके। इसके अलावा कहते हैं कि अगर असर की नमाज के बाद आप एक तस्बीह सिर्फ सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही और सुबहानल्लाहिल अज़ीम की पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं।
اور یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ضرور کیا کیجیے۔ اور دیکھیے یہ جو آیا ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتے کہ قائم کرتے، قائم مینس کہ نافذ کرتے اللہ کے احکامات کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتے۔ وہ کہتے ہیں نا بند توڑ کے سیلاب آ جاتا ہے، جیسے اتنی رحمتیں نازل کرتے۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں سورۃ نحل میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان کرتے ہیں جو پورے امن و امان سے تھی، اور اس کی روزی اس پر ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی۔ مطلب اتنی وافر مقدار میں ان کے پاس روزی تھی، جیسے آج آپ دیکھ لیجئے سپر پاورز کو دیکھ لیجئے یا اس طرح سے۔ لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی ایسی بات کرتے ہیں نا، عذاب کی بات آتی ہے، غصے کی بات آتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اپنے اس وقت، یہ مسلمان ہی تھے نا، اہل کتاب تو اپنے وقت کے مسلمان تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے، ہر کوئی اپنے زمانے کا مسلمان ہی تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو غضب ہے نا وہ مسلمانوں پہ ہی آتا ہے، کیونکہ عہد تو اللہ سے مسلمانوں نے کیا نا، کافروں کا تو سزا و جزا آخرت میں جا کے ہوگی۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی روزی اس پر ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا، یہ بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا، یہ بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ اور کہتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جن نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے وہ نعمتیں بدل کر عذاب بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ذرا اپنی نعمتیں تو کاؤنٹ کر کے دیکھیے، کاؤنٹ لیس، ہم کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے۔ سب سے بڑی نعمت کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے۔ اس کے علاوہ آپ ساری نعمتیں اپنے آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز، صحت سے لے کے ہر ماں باپ، اپنی اولاد، اپنا گھر، اپنی ہر ہمارا سانس لینا، ہمارا دیکھنا، آپ دیکھیں کیا کیا نعمتیں ہم کو ڈیزرو کرتے تھے۔ اگر اللہ نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ اب دیکھیے اتنی بے شمار نعمتیں، اگر شکر ادا نہیں کریں اپنی نعمتوں کا، وہ نعمتیں جو ہیں وہ عذاب بن جاتی ہیں۔ کون، کس نے کہا تھا؟ یہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ہمیں جب اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو تبھی تو دیکھیں شکر کیا ہوتا ہے، اس بات کا احساس ہونا کہ میرے پاس جو بھی نعمت ہے وہ میرا اختیار نہیں ہے اس پہ، اور نہ ہی کوئی میرا کمال ہے، دینے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر عقل ٹوٹ جاتی ہے، بندے کی عقل ٹوٹ جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کبھی اپنا غرور ختم کرنا ہونا تو کبھی غریب لوگوں میں بیٹھا کرو، اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، تمہارا تکبر ٹوٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک آیت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ہمت آ جائے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا کیا کیجئے کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ حق تو بڑا آسان ہوتا ہے، ہمیں نظر آ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، سچ کو تو ہم دیکھ لیتے ہیں نا، لیکن ہم باطل کو پہچاننا مشکل ہے۔ کئی دفعہ باطل بھی اسی کی اوڑ میں کہتے ہیں نا کہ لپیٹا ہوا آتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اس سے بھی بچ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں منہم، ان میں سے امتن، ایک گروہ ہے، مقتصدہ، جو درمیانہ روح، جو راست باز ہے، وکثیر منہم، اور بہت سے ان میں سے، ساء، بہت برا ہے، ما یعملون، جو وہ کرتے ہیں۔ کہ اہل کتاب میں سے زیادہ تر لوگ وہ تھے جو اسلام نہیں لائے تھے، ان کے دل مقتصد نہیں تھے۔ دیکھیں جو مقتصد ہوتا ہے نا، وہ راست کو، جو نیک بندہ ہوتا ہے، وہ اس کا دل جو خالص ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، تو اللہ اسی کو ہدایت دے گا نا جو اپلیکیشن جاتی ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو آسانی سے ایک بات سمجھا دوں، آئی ہوپ آپ کو وہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی، کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کا بزنس ہے، آپ کو کسی جاب کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے، تو آپ ایک ایڈ دیتے ہیں، آپ کے پاس ایک جاب کے لیے فار ایگزامپل 100 اپلیکیشن آ جاتے ہیں، دین اٹس اپ ٹو یو کہ آپ ان اپلیکیشنز میں سے کس کو پک کرتے ہیں، رائٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں،
جب وہ کسی کو ہدایت دیتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا دل کتنا مقتصد ہے، وہ کتنا راست گو ہے، اپنے دل کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے نہیں کہ بس ایسے منہ سے کہہ دیا یا اللہ ہدایت دے دے، تم میرے لیے دعا مانگو نا اللہ مجھے ہدایت دے دو، اور خود کوئی کام ہی نہیں ایسا کرنا، خود عمل آپ کے ویسے ہونا، اور آپ بار بار یہ کہتے رہے۔ ایک نماز میں آپ سوچیں ہم کتنی دفعہ ایک دن میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، پھر ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے لوگوں کو؟ اللہ ماشاءاللہ بہت لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں، جن کو نہیں ملتی تو ان کو کہنے کا یہاں پہ مقصد ہے کہ دل صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے کہ کون کتنے ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہا ہے، اللہ پھر ہدایت دے دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چن لیتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں ہدایت دینا، تو وہ اسی میں سے چنتے ہیں جو اپنی اپلیکیشن بھیج رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں جب وہ اسلام میں آتے ہیں تو انہوں نے کیسی اپلیکیشن دی ہوگی؟ یہاں پہ وہی بات ہے کہ جن کے دل نرم ہوتے ہیں نا، دیکھیں آسمان سے جب بارش ہوتی ہے، بارش تو رحمتوں کی ایک ہی بارش ہے، جب وہ کسی ایسی سرزمین پہ بستی ہے نا، برستی ہے جو نرم ہوتی ہے، تو وہاں پہ فواری کافی ہوتی ہے تو وہاں سے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہی بارش کوڑا کرکٹ کے اوپر گرتی ہے تو وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ بدبو آتی ہے، وہاں سے گندگی کی سمیل آتی ہے نا۔ تو بارش تو ایک ہی ہے، تو وہ جو مقتصد دل ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو چن لیتے ہیں، پھر وہ اس کا کرم ہوتا ہے، یہ بھی اسی کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہاں کی صفائیاں کریں، ہم یہاں کی صفائیاں کریں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ مومن جو ہے نا وہ بزدل ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اپنی زندگی سے جھوٹ نکالنے پڑیں گے، اپنی زندگی سے غیبت نکالنی پڑے گی، اپنی زندگی سے چغلیوں کو نکالنا پڑے گا، اپنی زندگی سے لوگوں کو تانا دینا نکالنا پڑے گا، سب کچھ نکالنا پڑے گا نا، جو بھی ایسی چیز ہے جس سے ہم دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، تو یہ پھر مقتصد ہو جائے گا، پھر چناؤ میں ہمارا نام آ جائے گا انشاءاللہ۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار، دیکھیے ہر آیت میں بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ ہم جب پڑھتے ہیں اہل کتاب کے بارے میں تو ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں، ہم نے اس آیا کو اپنی زندگی میں کیسے عمل میں لانا ہے۔ جب ہم اس نظر سے اس آیا کو دیکھیں گے تبھی تو ہم عمل کریں گے، ورنہ تو ہم یہ سوچیں گے کہ یہ آیا تو اہل کتاب کے بارے میں، یہ آیا جو ہے یہ تو عیسائی جو ہے ان کے بارے میں، یہ آیا کافروں کے بارے میں، اور وہ جو آیا تھوڑی سی رہ گئی ہے نا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جنتوں میں جائیں گے، باغات میں جائیں گے، یہ تو ہماری وجہ سے، یہ ہمارے لیے، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم پیدا مسلمان گھر میں ہوئے ہیں، خواہ ہم عمل کریں یا نہ کریں وہ اور بات ہے، لیکن ہے تو ہم کلمہ گو، تو جائیں گے ہم جنت میں انشاءاللہ، یہ آیات ہمارے لیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اہل کتاب کے بارے میں ہمیں بار بار بتایا کہ دیکھو وہ میری فیورٹ ترین قوم تھی، انی فضلتکم علی العالمین، جن کو میں نے پورے جہانوں میں فضیلت دی تھی، جب انہوں نے اللہ کے احکامات نہیں مانے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ان پہ نازل ہوا تھا، اور پھر کیسا غضب نازل ہوا تھا وہ آپ نے بار بار اس کو پڑھا ہے۔ تو آج مسلمان ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ ہم اللہ کی فیورٹ قوم ہیں، لیکن ہمارے عمل بھی ویسے ہونے چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مقتصد دل ہوں گے تو ہمیں ضرور چنیں گے، قیامت کے دن اسی بیس پہ حساب اور کتاب ہوگی۔ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 67۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ پہنچا دیجئے ما انزل الیک، جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری طرف وحی کیا ہے، تمہاری طرف بھیجا ہے، نازل کیا ہے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ، تو نہیں پہنچایا آپ نے، رسالتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، کہ تم نے پھر رسالت کو پیغام جو ہے وہ نہیں پہنچایا۔ دیکھیے کتنی سخت آیت تھی نا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس نے یہ بات کہی کہ مسروق حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا، حدیث وہ بیان کری تھی، تو ایک دم سے حضرت عائشہ نے کہا
کہ مسروق اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ 3 باتیں کہیں تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولا. اور ان کا کہ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ جس نے یہ کہا کہ کسی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پہ جھوٹ بولا. تو مسروق کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا تو ایک دم سے میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا کہ آگے وہ کیا کہنے والی ہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ جس نے یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک آیت چھپا دی یا بیان نہیں کی تو اس نے اللہ پہ جھوٹ بولا. کتنی بڑی بات ہے نا کہ اللہ پہ جھوٹ بولا. اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے یہ بات کہتا ہے کہ جس نے یہ بات کہہ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کی سب باتیں از خود معلوم تھی، یعنی ان کو غائب سارے کا سارا معلوم تھا اور وہ اس طرح سے بیان کرتے تھے خود ہی سے، تو اس نے اللہ پہ جھوٹ بولا. تو اس لیے ایسی بات کہتے ہوئے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کبھی کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکال دیں کہ وہ کفر میں آ جائے. اور دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ، کہ پہنچا دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم اس بات کا ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ، آج ہم نے پڑھی نا سورۃ کہف، اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ اے نبی کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ آپ کی بات نہیں سن رہے یا اس بات پہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو خطبہ دیا تھا اس میں کیا کہا تھا؟ اب دیکھیے کہ جب بھی ہم جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں سب سے پہلا شوق یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کیا احکامات دیے تھے. بالکل ایسے جیسے ہمارے لو ونس کو کبھی جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ہمیں سب آپس میں بھی ڈسکس کرتے ہو تو ہم یہی پوچھتے ہیں نا کہ انہوں نے آخری وقت میں کیا بولا تھا، انہوں نے کیا نصیحت کی تھی. اسی طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کر گئے تھے تو اس کے بعد ہمیں یہ شوق ہوتا ہے کہ آخری وقت میں ان کے پاس کون تھا، انہوں نے کیا بات کہی تھی. تو آج انشاءاللہ ہم تھوڑا سا جانتے ہیں خطبہ، جو آخری خطبہ انہوں نے دیا تھا. حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ جو آخری خطبہ کے عرفہ کے میدان میں جو لوگوں نے حج کیا الحمدللہ ان کو وہ سارا ایک جیسے پکچر کی طرح سامنے نہیں ساری چیز آ جاتی. آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو آخری خطبہ دیا تھا، کہتے ہیں بعض روایات میں 40,000 آتا ہے اور بعض میں 1.25 کا آتا ہے کہ اتنے لوگ تھے. اگر 40 بھی لیتے ہیں یا 1.25 لیتے ہیں، آپ سوچئے اتنی بڑی پبلک. اور اس زمانے میں کوئی مائک نہیں ہوتے تھے کہ کوئی اناؤنس کر رہا تو دور تک آواز چلی جائے. وہ کیا منظر ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خطاب کر رہے ہیں. کچھ ہی دور کے بعد ایک صحابی تھے وہ بولتے تھے، پھر اس کے بعد دوسرا صحابی، اور آخر تک وہ آواز آتی تھی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خطبہ دینے کے بعد کہ جو لوگ حاضر ہیں نا وہ ان کو پہنچا دے جو یہاں پہ حاضر نہیں ہیں. وہ کون ہے؟ یہ میں اور آپ ہیں. جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے ہمیں تو چھوڑ کے گئے ہیں. اب یہ علم کس نے دوسروں تک پہنچانا ہے؟ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے اپنے اس علم کو اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر ایک دوسرے پر حرام ہے. دیکھیے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کدھر حرام کی بات لکھی ہوئی ہے، تو آپ ان کو بتائیے یہ آخری خطبہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ ہر گھر میں یہ مسئلہ آتا ہے، وراثت کا مسئلہ تو ہر گھر میں رہتا ہے نا. اب دیکھیے اگر وراثت کے پیسوں میں سے 1 پائی بھی اگر کسی نے کسی کا مال حرام طریقہ، یہ حرام ہی ہوا نا، اگر آپ نے غلط طریقے سے غصب کر لیا تو وہ مال آپ پہ حرام ہے. اب دیکھیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. حرام کا 1 لقمہ اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالیں، پھر آپ اس کا رزلٹ دیکھیں. پھر ہمارے رونے نہیں ختم ہوتے ہیں نا کہ ہم نے تو کچھ غلط کیا نہیں، پھر یہ کیسے ہو گیا. حرام مال کا 1 لقمہ ہماری عبادت کو ختم کر دیتا ہے. اگر حرام مال سے ہم نے جو کپڑے پہنے اگر عبادت کر رہے ہیں تو کپڑوں کی وجہ سے ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ایک مومن تمہارا مال جو ہے ایک کا وہ دوسرے پر حرام ہے، اور خون جیسے حرام ہے ایک کا دوسرے کے اوپر. اور پھر سیکنڈ انہوں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات کو میں منسوخ کرتا ہوں آج. باقی ساری رسومات آپ چھوڑیے، آپ ایک ہی بات کرتے ہیں اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ جب الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں
اگر پتہ چل جاتا ہے کہ 3 بیٹیوں کے بعد چوتھی بیٹی یا 2 بیٹیوں کے بعد تیسری بیٹی ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا نا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ مس کیریج کروا دیتے ہیں، بچہ ابورٹ کروا دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس زمانے کی رسومات جو تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کو سب کو منسوخ کا اعلان کرتا ہوں اور زمانہ جاہلیت کے تمام سودی معاملات کو ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے آج میں اپنے چچا عباس کا جو سودی معاملات ہے وہ میں ختم کرتا ہوں۔ تو معاملات کون سے تھے؟ کیونکہ دیکھیں اس وقت تک تو سودی کاروبار ہو رہا تھا نا، جب تک یہ آخری حج پہ آخری خطبہ جس دن دیا ہے، اس دن پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اناؤنس کیا تھا، تو اس سے پہلے کے جتنے سود کے مطالبات تھے، جیسے کسی کو پیسے دیے تو اس پہ سود آنا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا کا معاف کرتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ آج ہماری زندگیوں میں سود کیسے رچ بس گیا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اس کو غور سے سنیے۔ جب میں لکھ بھی رہی تھی تو مجھے اتنی اچھا، میں نے کتنی دفعہ یہ آیت پڑھی کہ اس کے لفظ سے اتنی اس حکم کو پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی کہ لوگوں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں خدا سے ڈرو، عورتوں کے حقوق کے بارے میں خدا سے ڈرو، اور کہ تم نے ان کو اللہ سے امانت کے طور پر لیا ہے۔ ہم اللہ کی امانتیں ہیں نا، کہ تم نے اللہ کی امانت کے طور پر ان کو لیا ہے، ان کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے۔ اور عورت کا یہ فرض ہے کہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو گھر میں نہ آنے دے، اور خاوند کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی حلال کمائی سے جو وہ کماتا ہے اپنی بیوی کے نان و نسخے کا پورا خیال رکھے۔ الحمدللہ۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان سمان ہدایت یعنی کہ قرآن پاک چھوڑے جا رہا ہوں، جو اس کے ساتھ جڑا رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہماری زندگیوں میں قرآن پاک کھول دیں، تاکہ ہم اس کو دیکھیں پڑھ تو ہم رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں قرآن تو شروع سے کھلے ہوئے ہیں نا، اس لحاظ سے کہ ہم اس کو نازلہ قرآن کی طرح پڑھتے ہیں۔ اور ہم نے تو قرآن پاک کو کیا بنا لیا کہ جب بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو سروں سے رکھ کے تو اس کے اندر سے گزارنا۔ شادیوں میں ہم نے کیا کیا کچھ نہیں کیا ہوتا، آپ مہندی سے اور جو ڈھول کیاں وہاں سے آپ ذرا سوچیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کس حد تک کر جاتے ہیں۔ اور پھر آخر میں دلہن کو جب رخصت کرنا ہے پھر ہمیں قرآن یاد آ جاتا ہے اوپر رکھنے کے لیے، یا پھر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے پھر ہم قرآن زندگی میں کھولتے ہیں۔ قرآن زندگی میں کھولنے کی چیز ہے، کیونکہ زندگی پہ عمل کرنے کی باتیں اس میں بتائی ہیں۔ وہ جو بیچارہ چلا گیا وہ تو جو عمل کر کے گیا اس کو تو اس کا حساب دینا ہوگا نا۔ آف کورس قرآن پڑھنے کا ایک ایک لفظ پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن یہ قرآن کیوں نازل ہوا تھا؟ عمل کرنے کے لیے نازل ہوا تھا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، جو اصل بات جو اس آیت کے بارے میں تھی کہ لوگوں قیامت کے دن اللہ پاک کی طرف سے تمہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا کہو گے۔ تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام اور تمام احکامات ہمیں پہنچا دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کھڑی کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اور پھر لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ، 3 مرتبہ کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اے اللہ گواہ رہنا کہ انہوں نے یہ گواہی دی ہے کہ میں نے اپنا جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پہ وحی کی تھی میں نے وہ پہنچا دیا۔ اب یہاں پہ سے آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یعصمک، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ تمہیں بچا لے گا من الناس، لوگوں سے۔ کتنی بڑی خوشخبری تھی۔ دیکھیے آج بھی یہی خوشخبری ہے، آپ اللہ کے راستے میں چلیے، آپ اللہ کے احکامات کو لے کے چلیں، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کو بچا لے گا۔ ہم تو ڈرتے ہیں نا کہ آج اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہمارے کاروبار میں تو پھر کیا ہوگا، پھر اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر رشتہ کیسے آئے گا، تو بچی نے ایسے کر لیا تو یہ کیسے ہوگا۔ 100 چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچا لے گا لوگوں سے آپ کو۔
جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دیا جاتا تھا. جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، کوئی ایک رات اس وقت ایسی نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چین سے سو جاتے، تو صحابہ پوری رات پہرا دیا کرتے تھے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے کہ خیمے سے باہر اپنا چہرہ نکالا، تو اور انہوں نے صحابہ کو کہا کہ اب تم لوگ جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا. اتنی بڑی خوشخبری آ گئی تھی. اور اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں پہ جو ہم آیت پڑھے تھے نا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، تو اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی حدیث سنتے ہیں جس میں ہم نے یہ سنا کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن حاصل کیے، ایک وہ ہے جو میں نے تم تک پہنچا دیا، اور ایک وہ ہے کہ اگر میں تمہیں بیان کروں تو تم میری شارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جیسے تم میری گردن ہی کاٹ دو گے. تو پھر ایسی کیا بات تھی کہ جو ابو ہریرہ کو صرف پتہ تھی، یا حضرت عثمان کو پتہ تھی، یا ابو حذیفہ کو پتہ تھی، اس طرح سے حدیثیں ہم سنتے ہیں. تو انشاءاللہ آج تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں، کیونکہ اب آپ قرآن کے طالب علم ہیں، آپ کے سامنے کبھی ایسی کوئی بات آئے تو آپ کو اچھے سے اس کا جواب آنا چاہیے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا نا، اس کی 3 طرح کی قسمیں تھیں. ایک وہ علم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک وحی جلی، اور ایک کہتے ہیں وحی خفی. وحی جلی وہ ہے جو قرآن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن جو پورا کا پورا نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو بھی وحی آتی تھی ایز اٹ از نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر دیتے تھے. اور وحی خفی جو تھی وہ تھی جو حدیث ہمارے پاس ہے، اور اس میں پھر آگے اس کی بات آتی ہے کہ وہ قسم تھی جو ہر خاص و عام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا حکم تھا، جس میں قرآن پاک بھی آ جاتا ہے، اور جس میں احادیث کے وہ احکامات جو احکام شریعہ جن کو کہتے ہیں وہ تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منوعاً پہنچا دیے. سیکنڈ کیا چیز تھی کہ وہ علم جس میں آپ کو اختیار تھا کہ آپ بتائیں یا آپ نہ بتائیں، یا آپ نے کس کو بتانا ہے یا آپ نے کس کو نہیں بتانا. اور تیسری قسم وہ تھی کہ جو خاص آپ کے لیے مخصوص تھی، اور اس کو اخفاء رکھنا آپ پر واجب تھا. اور اس کے ایگزامپلز ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو تھا وہ تو جو حضرت عائشہ کی حدیث تھی کہ مسروق والی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات الزام لگایا کہ انہوں نے کوئی بات چھپائی ہے، کیونکہ ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، بعد میں یہ کہتے تھے کہ یہ آیا جو ہے یہ اس لیے نازل ہوئی کہ حضرت علی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ نیکسٹ خلیفہ یہ ہوں گے، لیکن انہوں نے لوگوں کو ڈر کے نہیں بتایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ دیکھو تم اگر اللہ کا پیغام نہیں پہنچاؤ گے تو تم نے نبوت کا جو رسالت کا فریضہ ادا نہیں کیا. تو یہ بالکل جھوٹ تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہی بات ہے کہ اگر ایک آیا پہ ایمان نہیں لاتے تو آپ پورے قرآن پہ ایمان آپ کا ختم ہو جائے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی ایک کو قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے پوری امت کو پوری قوم کو قتل کر دیا نا. تو ایک بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی نہیں چھپائی ہے. اور سیکنڈ جو چیز ہے کہ جو دوسری آتی ہے کہ وہ علم جس میں آپ کو اختیار تھا کہ آپ وہ بتائیں یا وہ آپ نہیں بتائیں. تو اس میں کیا آتا ہے کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہا تھا، آخری وقت تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب ان کے وصال سے پہلے حضرت فاطمہ ان کے پاس آتی ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ہنستی ہیں اور ایک دفعہ وہ رونا شروع ہو جاتی تھی، رونا شروع ہوئی ہیں. تو وہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں یہ کہا تھا کہ جب وہ ہنسی تھیں کہ سب سے پہلے تم میرے فیملی میں سے، خاندان میں سے سب سے پہلے تم انشاءاللہ مجھے جنت میں ملو گی. تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی تھی. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فاطمہ کو کہی تھی، اور یہ تو غائب کی بات تھی نا، ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے جب انہوں نے یہ بات کہی. اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ان کو ہجرت کا حکم آ گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت ابو بکر کو بتایا تھا، کیونکہ اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ کسی اور کو بتانا ہی نہیں تھا. تو ان کو یہ اختیار تھا نا کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بتایا ہے تو کس کو بتائیں اور کس کو نہیں بتائیں. دین حضرت حذیفہ کیا تھا؟ حضرت حذیفہ سے یہ بات تھی کہ انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ ان کو خارجی جو ہیں وہ شہید کریں گے. اور اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پیالے جو علم کے لیے، تو وہ میں نے آپ کو برتن کے بارے میں تھا کہ علم کے تھے، وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا کہ وہ صرف حضرت ابو ہریرہ کو وہ چیزیں پتہ تھیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں بتا دوں تو لوگ میری شارک کاٹ دیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت انس جو بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ نے انہیں بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ میں تمہیں ایسی بات بتاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جو لوگ شرک نہیں کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دے گا۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ جو وہ اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ کیا میں لوگوں کو جا کے بتا دوں اس کے بارے میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں بتاؤ، پھر تو لوگ اسی پر تکیہ کر لیں گے۔ تو یہ صرف معاذ کو بتایا تھا نا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو منافقین کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک صحابی کو ان کے بارے میں بتایا تھا، جس کے بارے میں حضرت عمر جیسے ان سے صحابی سے پوچھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس میں کہیں میرا نام تو نہیں، کیونکہ ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا نا، وہ ڈرتے تھے اتنا کہ ان میں مجھے یہ نہیں بتاؤ، ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منع کیا ہے، تم نہیں بتاؤ گے، بس مجھے یہ بتا دو کہ میرا نام ہے کہ نہیں۔ تو یہ سیکنڈ وہ تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتے اس کو بتاتے، جس کو چاہتے وہ نہ بتاتے، تو یہ اس کے بارے میں ہے۔ اب دیکھیے، کیونکہ ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہا کرتے تھے کہ میں 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور 60 ہجری سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی تھی، 59 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی تھی، 60 ہجری میں کربلا ہوا تھا۔ ان کو کچھ تو پتا تھا، اسی وجہ سے وہ کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ لونڈوں کی، مطلب لڑکے جو ہوتے ہیں نا، ان کی حکومت سے اللہ بچائے۔ تو یہ اس زمانے کے فتنے سے وہ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اب وہ جو تیسرا علم تھا جو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ یہ ہے کہ جیسے متشابہات ہم پڑھتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں متشابہات ہیں، تو وہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، لیکن انہوں نے دوسروں کو نہیں بتایا۔ اور پھر ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی نے اپنی خواب سنائی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ صحابہ بیٹھتے تھے، پھر وہ خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس کی تعبیر بتاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بتا دو۔ جب انہوں نے بتائی تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نے ٹھیک بتایا ہے، آپ مجھے بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ ٹھیک ہے اور کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو اللہ کی قسم مجھے بتائیے کہ میں نے کیا غلط بولا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر صدیق مجھے قسم مت دو، کیونکہ وہ بتانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ خواب کی تعبیر جو ہے یہ غائب کی علم ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح سے 3 طرح کے علم جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی آیت پڑھتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں اوکے جی پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بلغ ما انزل الیک، کہ بیان کر دے سب کو جو کچھ تو آپ پہ نازل کیا گیا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نہیں پہنچایا آپ نے پیغام کس کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ، تو اللہ بچائے گا آپ کو من الناس، لوگوں سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا يهدي القوم الكافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بس اس سے آپ یہ سمجھ آئیے کہ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کے جو لوگ نکلے ہیں، اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، اللہ کا آج بھی وہ وعدہ ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم اپنا کام کرتے رہو، لیکن یہاں سے خالص ہو کر اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ یا رب العالمین ہمیں حکمت عطا کر کہ ہم نے کس وقت کیا بات کرنی ہے۔ انشاءاللہ اب یہاں پہ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ہی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہر آیت کو ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق دے جو آپ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے عمل بدل جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔